अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। मैं बचपन से जिस लड़की के इश्क में गिरफ्तार था, उसने किस आसानी से मुझे आईना दिखा दिया। इश्क नाकाम की एक कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। गुजारिश करती हूँ उससे पहले हमारे चैनल से द वॉइस को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल को ज़रूर दबाइए। फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। वो लड़की 7 समंदर पार से आने वाली थी, मेरे चाचा की बेटी, जिसने अमेरिका में आंख खोली, वहीं तालीम हासिल की और वहाँ के माहौल में रच बस कर वतन वापस आ रही थी। वो मेरी मंगेतर भी थी। मंगेतर इस लिहाज से कि हमारे वालिदैन ने उसकी पैदाइश होने से पहले ही तय कर लिया था कि उसकी शादी मुझसे होगी। उस वक्त मैं सिर्फ 5 बरस का था और बचपन से ही मेरे जहन में ये बात बिठा दी गई थी कि मेरे और उसके दरमियान एक ऐसा रिश्ता होने वाला है जो ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ हम रहेंगे। मेरे घर में उसकी बचपन की तस्वीरें भी थीं, तितलियों की तरह रंग बिरंगे लिबासों में उड़ती हुई एक खूबसूरत सी लड़की, जिसकी हर तस्वीर गज़ब की होती थी। चूँकि शुरू से ही ये बताया गया था कि देखो, नीली तुम्हारी हमसफ़र है, इसलिए मैंने किसी और की तरफ ध्यान दिया ही नहीं। अगरचे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बहुत सी लड़कियां मेरी दोस्त थीं, लेकिन मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं किसी और के लिए हूँ। दूसरी बात यह थी कि उसकी तस्वीरें देख देख कर, उसकी कहानियाँ सुन सुन कर मुझे उससे प्यार हो गया था। वो ऐसी है, वो वैसी है, इतनी स्मार्ट है, इतनी ज़हीन है और इतनी क्यूट भी है। मेरा तो खैर अमेरिका जाना नहीं हो सका, लेकिन जो लोग उसे वहाँ देखकर आते थे वो उसके बारे में बहुत कुछ बताते रहते थे और मैं खुश होता रहता। हमारे दरमियान फ़ोन पर भी बातें हुआ करती। उसकी बातें भी ज़हाना से भरपूर थीं। वो जब इंग्लिश बोलती और बोला करती तो कानों में रस सा घुलने लगता। वो अमेरिका में MBA कर रही थी और उसका आने वाला कल मेरे मुकाबले में यकीनन शानदार और महफूज था। फिर वो दिन मेरे लिए इंतहाई अफसोस और परेशानी का था जब मेरा एक दोस्त अमेरिका से वापस आया। वो नीली से मिलकर आया था। उसने मुझसे कहा कि तुम उसका ख्याल छोड़ दो, खुर्रम तुम्हारे लिए यहाँ पर भी बहुत सी लड़कियाँ हैं। क्यों भाई, उसमें क्या खराबी हो गई? वो बहुत एडवांस लड़की है। मैं उससे बात करके आया हूँ और उसकी ड्रेसिंग ही ऐसी है कि तुमको देखकर शर्म आ जाए। ये सुनकर मुझे बहुत शौक लगा। खुर्रम, मैंने बहुत हिम्मत करके तुम्हें इस बारे में बताया है, मेरे दोस्त ने कहा, क्योंकि वो तुम्हारी कज़न भी है। मुझे ऐसा दुख हुआ जैसे हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हों और वो मेरे साथ रहती हो और हमारे दरमियान प्यार का बहुत गहरा रिश्ता हो। मैंने उस रात फ़ोन पर नीली से कहा, नीली, क्या मेरे दोस्त ने तुम्हारे साथ मुलाकात की थी? हाँ, वो आया था मेरे पास तुम्हारे तोहफे लेकर, शुक्रिया तुम्हारा। लेकिन उसने मुझे जो कुछ बातें बताई हैं वो सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। ओफ, उसने क्या बता दिया? मैंने आहिस्ता आहिस्ता कहा। वो सब कुछ दोहरा दिया जो मैंने अपने दोस्त से सुना था। ये सब सुनकर वो बहुत देर तक हंसती रही। क्या हो गया है तुम्हें खुर्रम? क्या तुमने मुझे अपने मुल्क के किसी गाँव की कोई लड़की समझ रखा है? यहाँ तो ये सब करना पड़ता है क्योंकि मेरा ताल्लुक इसी माहौल से है। नीली, अपनी भी तो कोई पहचान होती है, अपनी इज्जत भी कोई मायने रखती है। सब कहने की बातें हैं। बहरहाल मैं इसी तरह की हूँ और इसी तरह रहूँगी। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम मेरे बारे में क्या फ़ैसला करते हो। मुझे क्या फ़ैसला करना है? मैंने तो बचपन ही से तुम्हारे ख्वाब देखे हैं, तो फिर मैं जैसी हूँ इसी तरह मुझे कबूल करना होगा। घर के लोग भी ये सुनकर नीली से बददिल हो गए थे, लेकिन मेरे जुनून इश्क में कमी नहीं आई थी। मैं उसको हर हाल में अपनाना चाहता था क्योंकि मेरे ख्वाबों और ख्यालों में उसके अलावा कोई और नहीं था। फिर 4 महीनों बाद ये खबर सुनने को मिली कि नीली कुछ दिनों के लिए यहाँ आ रही है। उसकी आमद का वाज़ेह मकसद ये था कि वो मुझसे मिलकर देख ले, मुझे जान ले। पूरा घर सर जोड़कर बैठ गया। उसके लिए कमरा जल्दी जल्दी सेट किया गया जिसमें वहाँ के मयार के मुताबिक चीज़ें सजा दी गईं। सबसे ज़्यादा परेशानी अम्मी को थी क्योंकि नीली के बारे में उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, तुम उस लड़की के बारे में बहुत कुछ जान चुके हो, तुम क्यों उसको अब तक अपने आप से जोड़े रखे हो? छोड़ दो उसको, किसी और अच्छी लड़की से शादी कर लो जो घरेलू हो। अम्मी, नीली मेरी कमज़ोरी और मजबूरी हो गई है। मैं उसके अलावा किसी और लड़की का सोच भी नहीं सकता। पता नहीं क्या हो गया है तुमको। खुद सोचो, जब वो आज़ाद और बेबाक लड़की यहाँ आएगी तो मोहल्ले वाले क्या सोचेंगे? सोचने दे अम्मी, मैंने कहा। मेरी कोशिश होगी कि मैं उसे समझा सकूं।
بہت مشکل ہے بیٹا، جو زندگی بھر ایسی رہی ہو اس پر تمہارے سمجھانے کا کیا اثر ہوگا۔ دوسری طرف میرے امریکہ سے آئے ہوئے دوست شہاب نے کہا، خرم، میں اس لڑکی کا ٹائپ سمجھ چکا ہوں۔ اس کو ہینڈل کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ تم اس کی کسی بات پر اعتراض نہ کرو۔ تو پھر کیا کروں؟ ایک حد تک اس کا ساتھ دو۔ مثال کے طور پر وہ لازمی ڈانس پارٹیز میں جاتی ہوگی تو یہاں بھی اچھی پارٹیز ہوا کرتی ہیں، اس کو ساتھ لے جایا کرو۔ یار یہ سب تو میں نے کبھی نہیں کیا۔ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ سب کرنا ہوگا۔ دوسری بات، تم نے اس کا کمرہ کس طرح سیٹ کیا ہے؟ جس طرح کے اور کمرے ہوتے ہیں۔ تم مشہور پاپ سنگرز اور فنکاروں کے پوسٹرز لگاؤ۔ میرا مطلب ہے اس کے کمرے کو امریکن اسٹائل کا کمرہ بنا دو، یعنی جیسا وہ کہے ویسا کروں۔ ہاں، اگر تم اسے حاصل کرنا چاہتے ہو تو سب کرنا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی مجبوری کے تحت تم سے شادی کرے گی، کیونکہ یہ رشتہ ہو چکا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے ابھی تک انکار نہیں کیا، ورنہ میرا خیال ہے کہ اس کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ تو ہے، میں نے اعتراف کیا۔ شہاب کے کہنے کے مطابق میں نے پورے کمرے میں پوسٹر چپکا دیے۔ اچھا خاصا کسی سنگر کا کمرہ بن کر رہ گیا۔ ایئرپورٹ جانے کے لیے امی تیار نہیں ہو رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایئرپورٹ پر تماشا نہیں بنے گی۔ بڑی مشکلوں سے انہوں نے اپنے آپ کو جانے پر راضی کیا۔ ہم نے نیلی کے نام کا کارڈ اٹھا رکھا تھا کیونکہ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی۔ ہم ہر جینس اور پینٹ والی لڑکی کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے، لیکن وہ کارڈ پر نظر ڈالتی ہوئی آگے بڑھ جاتی۔ پھر ایک لڑکی ہمارے پاس آ کر رک گئی۔ اس نے مسکرا کر ہماری طرف دیکھا۔ کیا بات ہے، آپ لوگوں نے شاید مجھے پہچانا نہیں، میں نیلم ہوں۔ آپ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ تو بہت سلیقے کے لباس میں تھی، شلوار قمیض اور ایک خوبصورت سا اسکارف باندھا ہوا تھا۔ میرا دل اسے دیکھ کر دھڑک اٹھا۔ بچپن کے خوابوں کی تعبیر سامنے آ گئی۔ سب سے پہلے امی نے اسے گلے لگا لیا، پھر ابو نے، اور جب میرے تعارف کے بعد وہ میری طرف آئی تو میں نے مسافے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ وہ صرف مسکرا کر رہ گئی، اس نے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا۔ بہرحال ہم سب بہت خوشی خوشی اسے ایئرپورٹ سے گھر لے آئے۔ وہ راستے بھر باتیں کرتی رہی تھی، وہی لہجہ، وہی انداز، وہی امریکن لہجے میں خوبصورت اردو جو اس کی زبان سے بہت بھلی لگ رہی تھی۔ گھر پہنچ کر جب اس کے کمرے میں بھیجا گیا تو وہ جلدی سے باہر آئی۔ مائی گاڈ، یہ تم نے میرے کمرے کو کیا بنا دیا ہے؟ اس نے یہ سوال مجھ سے کیا تھا۔ تمہاری پسند کے مطابق سجانے کی کوشش کی ہے، میں نے گڑبڑا کر کہا، لیکن میری پسند اتنی گھٹیا تو نہیں ہے۔ یہ سب پوسٹرز کمرے سے باہر نکالیں۔ امی اور ابو اس کی بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ پھر میں نے جلدی جلدی اس کے کمرے کو صاف کیا۔ اس کے بعد وہ نہانے چلی گئی۔ رات کے کھانے پر اس کے لیے انگلش کھانے بنائے گئے، لیکن اس نے مقامی کھانے کو پسند کیا اور مزے لے کر کھاتی رہی۔ وہ ہر طرح سے خود کو ایک مشرقی لڑکی ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ دوسرے دن اس نے اپنے سامان کھولے۔ وہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے بہت سی چیزیں لے کر آئی تھی۔ یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی کہ اس کا معیار بھی بہت اچھا تھا۔ اس دن مجھے اس سے باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ یقیناً گھر والوں نے جان بوجھ کر یہ موقع فراہم کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے سے اور ایک دوسرے کے خیالات سے واقف ہو جائیں۔ اس نے مجھ سے کہا، میں ایک ایسی لڑکی ہوں جس کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ہاں، یہ تو احساس ہو رہا ہے مجھے۔ بہت مشکلوں سے کوئی میرے معیار پر پورا اترا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے دنیا کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ خود امریکہ میں نہ جانے کتنے ٹائپ کے لوگ ہیں، میں کتنے اسٹیٹس کی سیر کرتی رہی ہوں۔ اس کے علاوہ ابو کے ساتھ اور کئی ملک بھی جاتی رہی ہوں۔ معیار کیا ہے تمہارا؟ تم کیسا انسان چاہتی ہو؟ جو عام انداز کا ہو، جو دوسروں سے مختلف ہو۔ میں نہیں جانتی کہ تم میں یہ سب کوالٹیز ہیں یا نہیں۔ تم اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہو، یہ تمہارا حق ہے۔ لیکن میرا معاملہ دوسرا ہے۔ اوہو، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں صرف تمہارے خواب دیکھے ہیں۔ میں تمہارے علاوہ کسی کو نہیں جانتا اور نہ ہی کسی کو جاننے کی خواہش ہے۔ مرضی ہے تمہاری۔ ویسے یہ بھی بتا دوں کہ میں تمہارے لیے آسان نہیں رہوں گی، اس کی مجھے پرواہ نہیں۔ مجھے تو صرف تمہیں خوش رکھنا ہے۔ شہاب نے ایک بار پھر مجھ سے میٹنگ کی۔ میں نے جب اسے بتایا کہ نیلی کس طرح مکمل ڈریس میں اور کس طرح اسکارف باندھ کر آئی ہے اور کس طرح اس نے اپنے کمرے کے سارے پوسٹرز نکلوا دیے ہیں تو وہ ہنس پڑا۔ اللہ کی پناہ، ان لڑکیوں کو سمجھنا کتنا مشکل ہے۔ اس نے کہا، میری یہ بات لکھ لو، وہ تمہارے گھر والوں کے سامنے خود کو اچھا ثابت کرنا چاہ رہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ محبت نہیں کرتی تم سے، اتنا تو میں جانتا ہوں،
لیکن اسے اس مخصوص ہال سے کیسے باہر لایا جائے؟ بہت آسان ہے، آج ہی اتفاق سے ایک ڈانس پارٹی ہے، اس کو ساتھ لے چلو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، 2 منٹ میں پوری پارٹی پر چھا جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم کارڈ لا دو۔ کارڈ تو اس وقت میرے پاس موجود ہے، احتیاطاً لیتا آیا ہوں۔ شہاب نے وہ کارڈ میرے حوالے کر دیے۔ شام کے وقت میں نے نیلم سے کہا، نیلم، رات کو تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، لیکن شرط ہے کہ یہاں کسی کو پتہ نہ چلے۔ خیریت تو ہے؟ کہاں لے جانے کا ارادہ ہے؟ ایک ڈانس پارٹی ہے۔ کیا؟ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہاں بھی یہ سب ہوتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم کسی سے کم تو نہیں ہیں۔ خرم صاحب، تم نے مجھے سمجھنے میں غلطی کی ہے، اس نے کہا۔ تم خود بتاؤ، میں نے اپنی زندگی میں جس قسم کی پارٹیز اٹینڈ کی ہے، کیا ان کا کوئی جواب تمہارے یہاں ہو سکتا ہے؟ شاید نہیں۔ میرے کمرے میں جس قسم کے پوسٹرز لگے تھے، تم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خرم، بات تو یہ ہے کہ میں مغرب کو اس کے سارے رنگوں میں دیکھ چکی ہوں، اور یہ احساس ہو گیا ہے کہ وہاں سوائے بے سکونی کے اور کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میں نے اپنے آپ کو مکمل بدل لیا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ میں تو بے سکونی سے سکون کی طرف آ رہی ہوں، اور تم اس زندگی کی طرف جا رہے ہو جس میں سوائے غلاظت کے اور کچھ بھی نہیں۔ نیلم، میں نے خوش ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ تم نے مجھے خرید لیا ہے۔ میں خود اس مزاج کا آدمی نہیں ہوں۔ میں تو تمہاری خوشی کی خاطر سب کر رہا تھا۔ تو پھر یہ جان لو، اب میری خوشی ان باتوں میں نہیں رہی۔ لعنت بھیجو ایسی باتوں پر، ان میں سوائے فرسٹریشن کے کچھ بھی نہیں رکھا ہے۔ نیلم، تو پھر میں یہ سمجھوں تم بالکل ویسی ہی لڑکی ہو جیسی امی نے سوچ رکھا ہے؟ ظاہر ہے تم مجھے دیکھ تو رہے ہو، میں تمہارے سامنے ہوں، تم چاہے جو بھی سمجھ لو۔ چلو اب یہ بتا دو کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تم بہت اچھے ہو، بہت مہذب سلجھے ہوئے، لیکن افسوس میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ کیوں؟ مجھے ایک شوق لگا۔ وہ اس لیے کہ دنیا کی ہر عورت ایک مرد کی خواہش ہوتی ہے، ایسا مرد جو اپنے فیصلوں کے لیے اپنی بیوی کا محتاج نہ ہو، بلکہ اپنی بیوی کو اپنے فیصلوں کا پابند کر سکے۔ لیکن تم میں یہ سب خصوصیات نہیں ہیں۔ یہ تم کس طرح کہہ سکتی ہو؟ اس طرح کہ تم نے میرے بارے میں سنا ہوگا کہ میں بہت آزاد خیال ہوں، کلب جاتی ہوں، ڈانس کرتی ہوں، اس لیے تم نے میری خواہش کے مطابق میری خوشی کے لیے میرے کمرے میں پوسٹر سجا دیے، میرے لیے ڈانس پارٹی کے کارڈز لے آئے۔ اگر تمہیں یہ پتہ چلتا کہ میں شراب پیتی ہوں، شاید تم اس کا بھی بندوبست کر دیتے۔ میں اس کی باتیں سنتا رہ گیا۔ تم میں اتنی ہمت اور جرأت نہیں تھی کہ تم مجھے اپنے کلچر کے مطابق ڈھال سکو، اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم میں وہ بات ہرگز نہیں جو اپنا فیصلہ منوانے والے شخص میں ہوا کرتی ہے۔ تمہارا ایک ہی محاورہ ہے، جورو کا غلام۔ جو عورتیں جورو کا غلام پال کر خوشی محسوس کرتی ہیں، لیکن مجھے جورو کا غلام نہیں چاہیے۔ مجھے وہ شوہر چاہیے جو مجھ پر حکمرانی کرے، ہاں بس زبردستی نہ کرے۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ نیلم، میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، لیکن میں آہستہ آہستہ تمہیں اپنے راستے پر لانا چاہتا تھا۔ یہ میری حکمت عملی تھی۔ اب میں اتنی بیوقوف بھی نہیں کہ حکمت عملی اور حقیقت میں فرق محسوس نہ کر سکوں۔ تم نے مجھ کو اپنے اوپر حاوی کر لیا تھا۔ کبھی میں کہتی کہ مجھے کسی غیر مرد سے دوستی کرنی ہے تو تم وہ بھی کرنے دیتے۔ چلو چھوڑو، یہ بتاؤ تم نے میرے لیے کیا سوچا ہے؟ یہی کہہ چکی ہوں کہ تم اچھے دوست نہیں بن سکتے اور اچھے لائف پارٹنر بھی نہیں، اس لیے میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ تمہاری مرضی ہے نیلم۔ میں ہار گیا تھا، اپنی گردن میں نے جھکا لی۔ وہ کچھ دن رہنے کے بعد واپس چلی گئی۔ میرے اور اس کے درمیان پھر کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ وہ خواب کی طرح تھی اور خواب ہی کی طرح آ کر گزر گئی۔ پھر پتہ چلا اس نے امریکہ میں شادی کر لی ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، لیکن میں سمجھ گیا اس نے اپنے مطابق شوہر ڈھونڈ لیا ہوگا۔ پھر مجھے یہ پتہ چلا کہ اس کے رنگ ڈھنگ وہی ہو گئے ہیں جو ہم نے سنے تھے۔ یہ سب سن کر مجھے سکتہ ہو گیا۔ آخر یہ سب کرنا ہی تھا تو میرے سامنے پارسا بننے کی ضرورت کیا تھی؟ ایک دن اتفاق سے اس کا فون آ گیا۔ اس نے ہماری خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ یہ فون میں نے ہی ریسیو کیا۔ مبارک ہو، تمہارے چہرے سے نقاب اتر گیا۔ کیسا نقاب؟ یہی کہ شادی کے بعد تم وہی سب کرنے لگی جس کے خلاف یہاں پر لیکچر دے کے گئی تھی اور مجھے میری مردانگی کا تانا دیا تھا۔ اوہ، وہ ہنس پڑی۔ یہ تو ہے، لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ میرا شوہر ایک مکمل مرد ہے، وہ جورو کا غلام نہیں ہے۔ اس نے اپنی قوت ارادی اور قوت فیصلہ سے میرے لیے جو چاہا، مجھے اس کے لیے مجبور ہو جانا پڑا۔ خرم صاحب، تم نے عورت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ عورت پانی کی طرح ہوتی ہے، اسے جس برتن میں چاہو انڈیل دو،
وہ اسی طرح ہو جائے گی، لیکن شرط یہی ہے کہ برتن میں ڈالنے والے ہاتھوں میں اتنی صلاحیت ہو۔ نیلم نیلم اس نے فون بند کر دیا تھا۔ نیلم سے یہ میری آخری بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد پھر اس سے بات نہیں ہو سکی اور خود میں نے شادی نہیں کی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میرے گھر والوں نے بچپن ہی سے میرے ذہن کو نیلم کا غلام بنا دیا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ میرے ہاتھوں میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ میں حاکمیت برت سکتا۔ اس لیے اپنی محبت کا گلا گھونٹنے پر مجبور ہو گیا۔ میرے عشق ناکام کی یہ کہانی کچھ انوکھی، کچھ جدا جدا سی ہے۔ ضروری نہیں کہ مرد عورت پر ظلم کرے، ہاں جو اس کو رتبہ دیا گیا ہے وہ اس رتبے کا صحیح استعمال کرے، پیار محبت سے بیوی کے لیے صحیح فیصلہ کرتے ہوئے کہ میری امانت ہے، میری ذمہ داری ہے۔ وہ شوہر ہی سب سے بہترین شوہر ہوتا ہے، اور میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا ہوں۔